बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और खैर खैरियत से सबकी बड़ी ईद गुज़री होगी। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इंतहा पे गर्मी थी। और आप लोगों की तरफ किस तरह से गर्मी के हालात थे ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब कैसे हालात हैं? सुना तो यही था कि अभी बारिशें वगैरह होंगी, लेकिन अभी तक बारिशें भी नहीं हुई हैं। और रावलपिंडी में हम रहते हैं, लेकिन इधर का भी वेदर जो है काफ़ी गर्म है। तो चलें, गुज़र की खैर खैरियत से शुक्र है। तो अब नावल का जो बकिया हिस्सा है उसकी इब्तिदा कर देते हैं। ठीक है। फ़ातीन ने सर उठाकर उसकी तरफ देखना चाहा, लेकिन उसकी बाहों के हल्के की वजह से नाकाम हो गई। और इस नाकामी में भी फ़ातीन की जीत पनहा थी। बरनी की लगावट ने उसे जीत का भरपूर एहसास दिलाया था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बरनी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। वो एक दफ़ा फिर बोली। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फ़ैनी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फ़ैनी, मैं भी तुम्हारे बगैर मर जाता। फ़ातीन ने अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनी और साथ ही साथ अपने गिर्द उसकी गिरफ्त की मजबूती को महसूस किया था। लंदन से लंकाशायर तक सफ़र ऐसे महसूस हो रहा था जैसे माजी से हाल तक का सफ़र कर रहा हो। ट्यूब में बैठे बैठे उसने कितनी मर्तबा ही माजी को खंगाला था और हर दफ़ा उसका दिल अजीब से दुख से दो चार हुआ था। बहुत भरोसा था ना हसन साहब, आपको अपनी मर्दम शनासी पर उड़ती चिड़िया के पर गिन लेने के दावे किया करते थे। फिर क्या हुआ आपको? आप धोखा कैसे खा गए? उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर खुद कलामी की थी। साथ वाली सीट पर बैठा स्याफ़ाम शख्स ज़रा की ज़रा मुतवज्जो हुआ। फिर हसन के चेहरे पर परेशानी रकम देखकर बहुत दोस्ताना अंदाज में बोला, आर यू वरिड मैन? हसन ने उसकी आवाज़ सुनी मगर जवाब ना दिया तो वो शख्स कंधे उचकाकर दोबारा से अपने मैगज़ीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसके इर्द गिर्द तमाम लोग सफ़ेद फाम थे सिवाय उस एक शख्स के, और ख़ुद पाकिस्तान में तो अच्छा खासा गोरा रंग रखता था, मगर यहाँ लंदन आकर यह रंग ब्राउन हो जाता और यूरोपियन गोरों को इस ब्राउन रंगत से नफ़रत थी। 11 सितंबर के वाक़े के बाद तो इस नफ़रत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ था। ये इंग्लिस्तान का उसका दूसरा चक्कर था। पहली दफ़ा वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आया था और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मुलाकात फ़ातीन और उसके ब्रिटिश शौहर से हो जाएगी। उसने अपने दोस्त वलीद के साथ पाकिस्तान में लेदर गुड्स का कारोबार शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार में तरक्की होने लगी तो वलीद ने उसे और फैलाने का इजहार ज़ाहिर किया। इन दिनों हसन ऑस्ट्रेलिया में था। कारोबार में वसत की गर्ज से वलीद ने उसे पाकिस्तान आ जाने के लिए कहा। वो पाकिस्तान आया तो उसे फ़ातीन के मुतल्लिक पता चला था कि वो अपने शौहर को छोड़कर एक ब्रिटिश के साथ रह रही है। ये सारी बातें उसे कमाल के बड़े भाई ने खुद बताई थी और उसे उन पर कतन यकीन नहीं आया था। लेकिन फिर जब वो वलीद और अपनी पहली कंसाइनमेंट लेकर इंग्लैंड आए तो हसन ने खुद फ़ातीन को एक सफ़ेद फार्म शख्स के साथ एक स्टोर पर शॉपिंग करते देखा था। फ़ातीन का सरापा चीख चीख कर कह रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। हसन उसको मुखातिब नहीं करना चाहता था, मगर जाने उसके दिल में क्या समाई कि जानबूझकर वहाँ खड़ा हो गया जहाँ फ़ातीन उसको बासानी देख सकती थी, और वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। फ़ातीन ने ना सिर्फ उसे देखा था बल्कि उसने उसे मुखातिब भी किया था, और वहाँ हसन ने उसे बेनुक्ता सुनाई दिया था। और दिल में सोचा था कि काश फ़ातीन तुम मुझे ना मिलती। और अब जब कि वो 2 साल बाद दोबारा उधर आया तो बारहा उसने सोचा था, काश फ़ातीन मैं तुमसे ना मिलता। लंदन का सफ़र बज़ाहिर मामूली वजूहात की बिना पर किया था, मगर अब उसे लग रहा था कि गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया। 2 साल पहले जब उन्होंने इंग्लैंड में अपनी ब्रांच का इफ्तिताह किया था तो उसे और वलीद को बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि वो इतने कामयाब हो जाएंगे, मगर अल्लाह का बेइंतहा करम हुआ था और कारोबार ने बेपनाह तरक्की की थी। लेकिन 11 सितंबर के हादसे ने अमेरिका को ही नहीं सारे यूरोप को मुसलमानों से खौफजदा कर दिया था। वलीद तो तभी से इंग्लैंड में था और अब उसने हसन को भी यहाँ बुला लिया था, इसलिए हसन को आना पड़ा था। वलीद यहाँ एक इंडियन नौ मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा था। चूँकि उसके वालिदैन हयात नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी नहीं था,
سو حسن نے ایک دوست اور بھائی کی حیثیت سے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ ولید کی ہونے والی دلہن بھی پہلے ہندو تھی، مگر ولید سے شادی کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ولید اس شادی سے خاصا خوش تھا، حالانکہ اس کی بیوی کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کا پہلا شوہر اس کا ہم وطن اور ہم مذہب تھا۔ ایک حادثے میں وہ لنگڑا ہو گیا تھا، پھر کچھ عرصے بعد اس نے زہر کی گولی کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ بھابھی تمہاری کس چیز سے متاثر ہوئی ہے ولید؟ تمہاری شخصیت سے یا تمہارے شائستہ اتوار سے؟ اس نے شادی والے روز ولید سے پوچھا تو مسکرا کر بولا، تم خود پوچھ لینا نا۔ یہی بات اس نے سمیہ بھابھی سے پوچھی تو وہ بولی، یقین کریں حسن بھائی، میں ولید سے متاثر نہیں ہوئی، میں تو ایک اور شخص سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف راغب ہوئی تھی، اور اس کے انعام کے طور پر اللہ نے مجھے ولید جیسے شوہر دیا ہے۔ حسن نے سوچا تھا وہ فارغ وقت میں بھابھی سے کہ جن کا پرانا نام سجاتا ورما تھا اس شخص کے متعلق ضرور دریافت کرے گا جو انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کا باعث بنا، لیکن انہیں پوچھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ولیمے کی سادہ سی تقریب کے بعد حسن ان کے فلیٹ پر ہی ٹھہر گیا تھا، اور وہاں یوں ہی ایک البم دیکھتے اس کی نظر ایک فوٹوگراف پر جم رہی تھی۔ وہ فاتین اور اس کے شوہر اور بچے کی تصویر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھابھی سے اس تصویر کے متعلق استفسار کرتا، وہ خود ہی اسے بتانے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جس سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی ان دونوں کے متعلق سب کچھ جانتی تھی اور انہوں نے حسن کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ لوگ لندن میں ہی رہتے ہیں؟ حسن نے آخر میں یہی ایک سوال کیا تھا۔ نہیں، آج کل یہ لنکاشائر کے چھوٹے سے قصبے نما شہر میں رہتے ہیں۔ دراصل برنی کو مسلمان ہونے اور مسلمان بیوی کا شوہر ہونے کی وجہ سے FBI کی طرف سے بہت سی تفتیشی کارروائیوں سے نپٹنا پڑا تھا۔ کچھ عرصے سے برنی نے داڑھی رکھ لی اور بہت زیادہ مذہبی ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے یہاں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے اپنے پرانے دوستوں کا رویہ بہت متعصبانہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک کسی اسلامی ملک کی طرف نکل جائیں۔ اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ ہاں، میں انہیں پاکستان لے جاؤں گا، حسن نے کسی خیال کے تحت کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو سمیہ بھابھی تعصب سے بولی، پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں خواتین کی فیملی ہوتی ہے اور وہ کبھی اسے گرم جوشی سے قبول نہیں کریں گے، تب یہ مسئلہ التوا میں پڑا ہے، ورنہ تو وہ لوگ بہت پہلے پاکستان چلے جاتے۔ آپ یقین کریں حسن بھائی، برنی بہت شاندار انسان ہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے قریب 2 سال کی، اور اسے ابھی یہ ماحول اس کے لیے نامناسب لگنے لگا ہے۔ وہ اپنے باتوں میں حسن کے دھواں چہرے کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ولید کی نظر اس پر پڑی تو حیران رہ گیا، اور اس کے استفسار پر اس نے نادم دل کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کا اور فاتین کا کیا رشتہ ہے۔ سمیہ بھابھی فاتین کے جن گھر والوں کو تعصب پسند قرار دے رہی تھی وہ ان میں سے ایک ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا اور اس سے ایڈریس لے کر اسی وقت لنکاشائر کی طرف نکل پڑا تھا۔ ٹیوب ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ وہ باقی لوگوں کی طرح اٹھ کر باہر آ گیا۔ ٹرین آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ حسن نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ ایکسکیوز می مسٹر، تم حسن ہو نا؟ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک جانا پہچانا چہرہ منتظر تھا۔ حسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں برنی ہوں، مجھے مسز سمیہ نے فون کیا تھا۔ وہ ہاتھ مسافر کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ حسن نے ہاتھ تھام کر پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ اگر آپ غلطی سے کسی ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں جو آپ کی منزل کی طرف نہ جاتی ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور ایک دوسری گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور سیدھے آپ کی منزل کی طرف جاتی ہو، یہی نا؟ یہی کرتے ہیں نا؟ اسے لمحے بھر کو رک کر حسن بھائی کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے شرمندہ بیٹھے تھے۔ ہر ہوش مند شخص یہی کرتا ہے حسن بھائی، میں نے بھی یہی کیا۔ امی ابا نے مجھے ایسی گاڑی میں سوار کر دیا تھا جو میری منزل کی طرف جانے کے بجائے مخالف سمت میں لے چل رہی تھی۔ مجھے میری منزل تک پہنچنے کے لیے گاڑی تبدیل کرنا پڑی، مجھے کمال کو چھوڑنا پڑا حسن بھائی، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمال کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت انتظار کیا، مگر وہ کتے کی دم کی طرح کا تھا حسن بھائی، وہ سیدھا نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں حسن بھائی اس نے مجھے کتنے پاؤنڈز میں بیچا تھا؟ پلیز فاتین کچھ مت کہو، کچھ بھی نہیں، سب کچھ بھول جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن قصور میرا نہیں۔ جمال اور کمال نے ہمیں تمہارے بارے میں بہت عجیب اور غریب باتیں بتائی تھی، مجھے یقین نہیں آیا تھا، مگر جب میں نے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ دیکھا تو مجھے لگا کہ ہمیں جو کچھ بھی بتایا گیا وہ سچ ہے۔ کمال نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی اور تم نے، وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔
فاتین یکدم رو پڑی تھی۔ حسن نے بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور تسلی دینے لگا۔ میں جانتا ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس لمحے فاتین کو بالکل پرانے والے حسن بھائی لگے تھے جو ہمدرد تھے، محبت کرتے تھے اس سے۔ اس نے کھل کر آنسوں کو بہہ جانے دیا۔ سو چند لمحوں بعد ہی شکوے شکایتوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ چند لمحوں کی جل تھل کے بعد ہر چیز پہلے سے زیادہ نکھر کر سامنے آئی تھی۔ برنی نے اسی لیے دونوں بہن بھائی کو اکیلے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی غلط فہمی دور کر لیں۔ وہ خود سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ حسن کو وہ بندہ سچ مچ بہت پسند آیا تھا۔ غلط فہمی دور ہوئی تو ہر چیز پہلے سے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ وہی برنی جو انہیں عام سے سفید فام لگتا تھا، یکدم ہی بہت محترم، بہت قابل عزت لگنے لگا تھا۔ میں کسی اسلامک ملک میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، وہ پرعزم انداز میں کہنے لگا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن حسن جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن فاتین نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا، جبکہ برنی نے صرف آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ فاتین تو بہت آرام سے خود کو ایڈجسٹ کر لے گی، مگر آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے برنی۔ کسی بھی اسلامی ملک کا ماحول شاید آپ کو سوٹ نہ کرے۔ مجھے صرف فینی کی خوشی عزیز ہے۔ جہاں یہ خوش رہے گی میں بھی وہاں خود کو ایڈجسٹ کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی اور میری بچی ایک ایسے ماحول میں پرورش پائیں جہاں انہیں کوئی خوف اور ہراس نہ کر سکے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایسا قطعاً نہیں چاہتا تھا، مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھی طرح سے پیش نہیں آتے ہیں۔ ان کی خواتین کو بے وجہ پریشان کیا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری فاتین اور مریم کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے بہت محبت سے بیوی اور بچی کا نام لیا تھا۔ حسن بھائی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کون کہتا ہے کہ یورپ کے رہنے والوں کو اتنی غیرت کا پاس نہیں؟ انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئی تھی۔ وہ 2 دن سے ان کے گھر میں موجود تھے اور انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، جبکہ برنی 5 نماز پڑھتا تھا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں حسن بھائی، ہم انشاءاللہ پاکستان ضرور جائیں گے، ہے نا برنی؟ اس نے فوراً پاکستان کا نام بھی لے دیا، حالانکہ برنی نے صرف اسلامی ملک کی بات کی تھی اور فاتین شاید بہت پہلے سے طے کر چکی تھی کہ اسے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ حسن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت روانی سے انگلش بولنے لگی تھی، حالانکہ پہلے اسے انگلش ہی سب سے برا مضمون لگتا تھا۔ بی اے میں بہت شاندار طریقے سے اسے سپلی لی تھی۔ ہم پاکستان ہی جائیں گے نا برنی؟ وہ ایک دفعہ پھر اپنے شوہر سے تائید چاہ رہی تھی۔ جہاں تم کہو گی۔ برنی کے انداز میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ حسن کو اس چیز نے بھی بہت خوشی دی تھی، مگر اندر سے ان کا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں میاں بیوی کو روک دیں کہ وہ پاکستان میں رہائش اختیار نہ کریں۔ ان کی ہستی بستی زندگی کو نظر لگ جائے گی۔ انہوں نے صرف سوچا مگر کہہ نہ سکے۔ ہاں، دل میں ان کی بہتری کے لیے دعا ضرور کی تھی۔ 4 ماہ بعد برنی اپنی بیوی فاتین اور اپنی بیٹی مریم کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے بہت گہری سانس بھرتے ہوئے ارد گرد پھیلی تمام آکسیجن اندر اتار لی۔ ہر طرف عجیب سی اجنبیت تھی، لیکن اس چیز نے اسے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اجنبیت تمام فانی چیزوں میں سے زیادہ فانی ہے، جسے ختم کرنے کے لیے فقط ایک مسکراہٹ درکار ہوتی ہے۔ اس نے فاتین کی طرف دیکھا جو بے حد خوش اور مطمئن لگ رہی تھی، اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھتے ہی جیسے اس کی تمام شوخیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ بات بات پر مسکراہٹوں کے جادو بکھیر رہی تھی۔ اس کی یہی مسکراہٹیں برنی کے ارد گرد پھیلی اجنبیت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ یہ مٹی اسے عزیز تھی کیونکہ یہاں سے اس کے عزیز ترین وجود کا خمیر اٹھا تھا۔ فاتین کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فاتین نے آنے سے پہلے اسے پاکستان کے ماحول کے بارے میں بہت اچھی طرح بتا دیا تھا۔ زمین کی آلودگی اور سب سے بڑھ کر ذہنی آلودگی کے بارے میں وہ فاتین کے ذریعے کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے فاتین کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو پڑھ لکھ جانے کے باوجود فرسودہ روایات اور عقائد سے چمٹے ہوئے تھے، مگر برنی کو یقین تھا کہ وہ ان لوگوں اور حالات سے سمجھوتا کر لے گا۔ آخر مسٹر حسن جیسا روشن خیال اور شعور آدمی تو تمہارے خاندان ہی کا حصہ ہے۔ تم اس بارے میں فکر مت کرو فینی، میں تم سے لوگوں کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اس نے فاتین کو اطمینان دلایا تھا۔ ایئرپورٹ سے لے کر شیرٹن ہوٹل تک وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر ہی جھانکتا رہا تھا
ہر طرف براؤن رنگ کے لوگ اپنی اپنی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ٹریفک کے ناقص نظام پر خواتین نے ناک چڑھایا تھا، مگر وہ پھر بھی مطمئن بیٹھا رہا تھا۔ حسن انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں برنی کے ناک بھونا چڑھانے پر قدرے حیرت ہوئی تھی، اور انہوں نے اس حیرت کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ میرے بارے میں فکر مند مت ہو مسٹر حسن، میں مائنڈ میک اپ کر کے وہاں سے چلا تھا۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں مکھیاں، عورتیں اور گاڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ ان کے استفسار پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ حسن بھائی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیے۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ 4 ماہ پہلے وہ انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے، اور ان 4 ماہ میں انہوں نے فاتین اور برہان کے لیے راولپنڈی میں رہائش تلاش کی تھی، کیونکہ وہ دونوں کراچی میں مستقل سکون اختیار کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کے کاغذات بھی حسن نہیں بنوائے تھے۔ غرض کہ جو کچھ بھی ان کے پاس بس میں تھا انہوں نے کیا، مگر ایک کام وہ پھر بھی نہیں کر سکے۔ وہ فاتین کے والدین یعنی اپنے چچا چچی کو فاتین کو دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکے تھے۔ چچی چچا کا کہنا تھا کہ ایک انگریز سے شادی کے بعد فاتین ہمارے لیے مر چکی ہے، برادری کیا کہے گی۔ تانا دے دے کر انہوں نے حسن کے کان کھا لیے تھے، بلکہ وہ اس حق میں بھی نہیں تھے کہ حسن ان سے ملے۔ اپنے بزرگوں کے مردہ دل دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ پھوپھی پھوپھا جان کے علاوہ دادی دادا، پھوپھو کے سسرال والے، رامین جو فاتین کی چھوٹی بہن تھی اس کے سسرال والے بھی اس کے حق میں نہیں تھے کہ یہ لوگ فاتین اور اس کے شوہر سے ملیں۔ اس صورتحال میں وہ رامین کی منگنی توڑ دینا چاہتے تھے۔ پھوپھا جان کا چھوٹا بھائی جو آج سے 12 سال پہلے خود ایک نیگرو افریقن عیسائی لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا، سب سے زیادہ اس بات کے خلاف تھا کہ خود کو مرد بچہ قرار دے کر وہ ہر چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتا تھا۔ خود کو مرد کا بچہ قرار دے کر وہ ہر چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتا تھا، اور ایک لڑکی کی یہ حرکت اس کے لیے کبیرہ گناہ تھی جو ناقابل معافی تھا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر پھپھو یعنی اس کی بھابھی اگر اپنے ایسے ناخلف رشتہ داروں سے ملیں گی تو وہ ان سے قطع تعلق کر لے گا۔ پھوپھا جان نے سختی سے اپنی بیوی کو منع کیا تھا کہ ایسا کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ ہر دوسرے روز پھپھو اپنے دکھڑے فاتین کے امی ابا کے پاس آ کر روتی تھی اور ان کے ارادوں کو اور پختہ کر جاتی تھی۔ حسن کے دلائل یکے بعد دیگرے رد ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں سے ہار گئے تھے، اسی واسطے انہوں نے فاتین لوگوں کو گھر ٹھہرانے کے بجائے ہوٹل میں ٹھہرایا تھا۔ یہاں کی صورتحال بالکل ویسی ہے جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ چائے بناتے ہوئے فاتین نے بہت تعصب سے کہا تو کمرے میں پھیلی جامد خاموشی ٹوٹ سی گئی۔ اب پہلے سے بھی برا حال ہے فاتین، حسن نے اردو میں کہا تاکہ برنی سمجھ نہ سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر برنی واپسی کا ارادہ کر لے، جبکہ اب برنی اردو سمجھ بآسانی لیتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ سو حسن کی بات سن کر وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن کیوں؟ اس کی بات پر حسن بھائی گڑبڑا سے گئے تھے۔ ساری دنیا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہم کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اسی گڑبڑاہٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ بولے تو منہ میں CNN اور BBC کی زبان تھی۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، میرا مطلب ہے۔ وہ خاموش سا ہو گیا، اسے مناسب لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ حسن استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ شاید ڈر گئے ہیں، مجھے افسوس۔ ڈر؟ کس چیز کا ڈر؟ برنی نے ان کی بات کاٹ کر حیرت سے کہا۔ میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، یہ سب جو ابھی راستے میں ہوا، بس کبھی کبھی ہمسایہ ملک سے دہشت گردی کی وارداتیں۔ میں سمجھا آپ شاید موت کے ڈر کی بات کر رہے ہیں۔ برنی نے ایک دفعہ پھر ان کی بات کاٹ کر کہا تو حسن بھائی دل ہی دل میں اس کی سمجھ کو کوستے ہوئے بولے، جی ہاں آپ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے، ایک مسلمان ہوتے آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان کبھی موت سے خوفزدہ ہوا ہے کیا؟ میں تو ایک مسلمان ہوں، میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ملک دہشت گردی کی عالمی جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن یہاں تو خود دہشت گردی کی اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر ایک دم بات پلٹ کر بولا۔ کلف فورڈ میں بھی پاکستان نے ایسا ہی کیا تھا شاید، لیکن تب جنگ کس چیز کے خلاف تھی؟
حسن بھائی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے، لیکن اس کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں لگا جیسے وہ پاکستان اور پاکستانیوں پر طنز کر ہے، مگر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سچ مچ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہو اور حسن سے اس جواب کا متمنی ہو۔ آخر وہ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے سکون اختیار کرنے والا تھا، اسے ہر چیز کے متعلق جاننے کا حق تھا، چاہے وہ حکومتی پالیسی ہو یا لوگوں کا عام فہم رویہ۔ اس سے پہلے کہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، فاتین نے ان کی توجہ چائے کی طرف دلا دی۔ فینی، میں تمہارے موم اور ڈیڈ سے بذات خود ایکسکیوز کر لیتا ہوں، غلطی بھی تو میری ہی ہے نا، وہ اس کی پرنم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک ہفتے تک اسے اس چیز سے بے خبر رکھا گیا تھا کہ اس کے سسرالی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس دوران حسن نے اسے شہر کی چیدہ چیدہ قابل دید چیزیں دکھا دی تھیں۔ وہ ان سب جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوا تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا، اسے یہاں رہنا تھا تو اسے ہر چیز کو قبول بھی کرنا تھا۔ اس نے یہی حقیقت سب سے پہلے قبول کی تھی۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جب فینی کے والدین سے ملاقات نہ ہوئی تو اسے خود حسن سے کہنا پڑا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ حسن نے مناسب اور نرم الفاظ میں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ اسے یہ سب سن کر شرمندگی ہوا، آخر وہی تو اس صورتحال کا ذمہ دار تھا۔ اسی کی وجہ سے تو فینی کو اپنے والدین کی عدم توجیہی کا شکار ہونا پڑا تھا، بلکہ فاتین کا رویہ عجیب تھا۔ ایک طرف تو ان کو یاد کر کے روتی تھی اور دوسری طرف ان کے رویوں پر غصہ ہو رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ایکسکیوز کرنے کی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ میرا شرعی حق تھا، برنی کے کہنے پر وہ تنک کر بولی۔ لیکن ڈیئر، تم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا جس میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے؟ وہ اس کے پاس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ وہ اس احساس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر سکے جو اکثر اوقات اس کا گھیراؤ کر لیتا تھا۔ ایسی ایک نے بہت سی احادیث ہیں بھرنی جس میں ماں باپ کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، اور ایسی بھی بہت سی حدیث ہیں جس میں اولاد اور خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اگر امی ابا نے حدیث پڑھی ہوتی تو سمجھو کہ ہم نے اگر امی ابا نے حدیث نہیں پڑھی تو سمجھو کہ ہم نے بھی نہیں پڑھی، منہ بنا کر بولی تھی۔ برنی اس کے اس طرح سے کہنے پر مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہم اپنے فرائض کی بات کرتے ہیں ڈیئر، تبدیلی کا عمل پہلے اپنی طرف سے شروع کیا جانا چاہیے۔ رہی احادیث پڑھنے یا نہ پڑھنے کی بات تو یہ تو اپنا اپنا نقطہ نگاہ ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پہنچایا اور کس طرح وضاحت کی، میں بحیثیت انسان اس پر کس طرح عمل کر رہا ہوں۔ اللہ، رسول اور میں، میرے نزدیک 3 باتیں اہم ہیں۔ میں اللہ، رسول اور تم کی بات کیوں کروں جبکہ مجھے اللہ، رسول اور میں کی بات پہلے کرنی چاہیے؟ غلطی میری ہے تو مجھے پہلے اپنی ہی غلطی ٹھیک کرنی چاہیے۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ تو میرے عمل کے بعد کی بات ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ تائید لینے والے انداز میں بولا تو مسکرا کر بولی، یہی تو پرابلم ہے برنی، تم ہر بات ٹھیک کہتے ہو، قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے ڈیئر۔ وہ اسی بشاشت سے بولا۔ فاتین اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ انتہائی سفید رنگ پر لائٹ براؤن داڑھی اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر کوئی عجیب سی کیفیت تھی جو اس کی شخصیت کو وقار بخشتی تھی۔ برنی کو بھی اپنے چہرے پر فاتین کی نگاہیں محسوس ہوئی تو مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ فاتین منہ سے کچھ نہیں بولی مگر گردن ضرور اس بات میں ہلا دی، جس پر وہ بے تحاشا خوش ہوا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اسی طرح سارا کریڈٹ اسے دے دیا کرتا تھا۔ تم اپنے فیصلے سے مطمئن ہونا برنی۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے پاکستان نہ جانے کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ بے حد اور حساب، یہاں میں نے تمہارا ایک نیا روپ دیکھا ہے فینی، جو اس روپ سے بھی زیادہ سحر انگیز ہے جو میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا تھا۔ تم یہاں آ کر خوش رہنے لگی ہو، اس چیز نے تمہیں بے حد حسین بنا دی، اور یہی میرا اطمینان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ فاتین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سچ مچ اطمینان تھا، آنکھوں میں سچائی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اور لہجے میں محبت ہی محبت پنہا تھی۔ یا اللہ، یہ شخص اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر بڑی محبت سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ انہیں ہوٹل میں رہتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے اور مصالحت کی کوئی رائے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فاتین کے گھر والوں نے دل اور دماغ پر مضبوط قسم کے تالے لگا رکھے تھے۔ تبھی تو دل پر فاتین کی محبت کا کوئی اثر ہو رہا تھا، نہ ہی حسن کی دلیلیں دماغ کے بند دروازوں میں کوئی روزون تلاش کر پا رہی تھی۔ فاتین ان لوگوں کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ برنی نے بارہا کہا کہ وہ خود اس کے ماں باپ سے ایک دفعہ مل لینا چاہتا ہے،
مگر فاتین نے سختی سے منع کر دیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ برنی کو ڈی گریڈ کیا جائے. اس دوران حسن بھائی 3 مرتبہ رامین کو ان لوگوں سے ملوانے کے لیے لائے تھے. رامین فاتین اور برنی سے مل کر خوش ہوئی تھی، مگر مریم سے مل کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا. مریم نے نقوش ماں کے لیے لیے تھے اور رنگت باپ کی پائی تھی. بالوں کا رنگ بھی سیاہ تھا، جس سے وہ صحت مند سی بچی بہت کیوٹ لگتی تھی. ان 3 ملاقاتوں میں رامین نے ہر ممکن کوشش کی کس طرح مریم اسے ایک مرتبہ خالہ کہہ کر پکارے، مگر مریم پکار کر نہ دی. رامین اپنے سسرال والوں کے رویے پر بہت شرمندہ تھی، جبکہ فاتین کو تو ماں باپ کا رویہ مارے ڈال رہا تھا. 15 دن کراچی میں گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر راولپنڈی شفٹ ہو گئے تھے، جہاں ان کی زندگی کا ایک اور نیا دور شروع ہوا تھا. راولپنڈی برنی کو پسند آیا تھا کیونکہ کراچی کی نسبت گرمی بہت کم تھی. کراچی کی نسبت یہ شہر چھوٹا تھا، اس لیے پرسکون بھی تھا. سب سے بڑھ کر یہاں فاتین کے گھر والے نہیں تھے کہ جن کو لے کر وہ دونوں میاں بیوی پریشان ہوتے تھے. لندن میں جس ملٹی نیشنل کمپنی میں برنی جاب کرتا تھا، اس کی ایک برانچ راولپنڈی میں بھی تھی، سو اسے آسانی سے جاب مل گئی تھی. زندگی ایک خاص ڈگر پر دھیرے دھیرے چلنے لگی. انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے. ان کی مطمئن زندگی میں پہلا پتھر تب پڑا جب برنی کی ہیڈ آفس طلبی ہوئی. بیٹھیں برنارڈ ڈکسن. تو آپ برہان احمد بھی ہیں؟ رچرڈ تھامس نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا. جی ہاں، میں ہی ہوں. وہ بہت اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا. تم مسلمان ہو؟ رچرڈ تھامس کے لہجے میں حقارت سی تھی. جی الحمدللہ. اس کے اس طرح کہنے پر ایک دفعہ پھر رچرڈ تھامس نے ناک چڑھائی تھی. کب ہوا یہ حادثہ؟ برنی نے ان کی بات پر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، پھر کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے بہت اطمینان سے بولا. ایک دن اللہ نے سوچا کہ وہ آئندہ زندگی میں مجھے مزید کسی حادثے سے 2-4 رہنے نہیں دے گا. بس اسی روز اس نے وہ حادثہ کر دیا. اس کے اس درجہ اطمینان نے سامنے بیٹھے شخص کو سلگھا کر رکھ دیا تھا. گویا تم مانتے ہو کہ یہ حادثہ ہی تھا؟ اپنی طرف سے اس نے برنی کو لاجواب کرنا چاہا تھا. جی سر، بالکل مانتا ہوں یہ حادثہ ہی تھا. میری زندگی کا خوبصورت ترین حادثہ، جس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بدل کر رکھ دیا ہے. میں آپ کی زندگی میں بھی کسی ایسے حادثے، خوبصورت حادثے کے وقوع پذیر ہو جانے کی دعا کروں گا. وہ رساں سے کہنے لگا. بس اتنی مہربانی کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا. وہ کرختگی سے بولا. جی سر، جیسا آپ چاہیں. اس کا اطمینان قابل دید تھا. تمہیں کل اسلام آباد طلب کیا گیا ہے. وفاقی حکومت ایک مذہبی پروگرام آرگنائز کر رہی ہے جہاں تمہیں مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا ہے. شاید کسی دوسرے اسلامک ملک سے کوئی وفد آیا ہوا ہے. ہمارے یہاں سے تمہیں اور ایڈسن ایڈگر کو بلایا گیا ہے. اس احمق نے بھی وہی غلطی کی ہے جو تم نے کی ہے. معلوم نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے. اپنے مذہب کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا اور غیروں کے مذہب میں دلچسپی لے کر اسے اپنا بھی لیتے ہیں. تم برنارڈ ڈکسن اور ایڈسن ایڈگر کل اسلام آباد چلے جانا. وہ اپنی بات مکمل کر کے سامنے پڑی فائل میں گم ہو گیا. برنی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا. رچرڈ تھامس نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر بولا. آپ تشریف لے جا سکتے ہیں مسٹر برنارڈ ڈکسن. برنارڈ ڈکسن نہیں، برہان احمد سر. برنی نے جیسے اس کی غلطی درست کی، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. مجھے آپ سے کوئی بات کہنی ہے. رچرڈ تھامس نے ایسا چہرہ بنایا جیسے کہہ رہو بھونکو. جو چیز لوگ دھڑا دھڑ کرنے لگے وہ غلطی نہیں ہوتی، اسے رجحان کہتے ہیں. اور لوگوں کا رجحان ہمیشہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو سچ ہوتی ہے. حرف بہ حرف سچ، نقطہ بہ نقطہ سچ، ایسا سچ جس سے فرار ممکن نہیں ہے. وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اطمینان سے اٹھ کر چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ رچرڈ کا چہرہ اس کی بات سن کر کیسا بل ڈاگ جیسا ہو گیا تھا. اسے دعوتی کارڈ مل گیا تھا جس میں اس کی پوری فیملی کو مدعو کیا گیا تھا. اسے لگا یہ بہت دلچسپ پروگرام ہوگا جس میں اسے مذہب کے متعلق مزید جاننے کا موقع ملے گا. اس نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کرے گا. گھر پہنچ کر اس نے فینی سے ذکر کیا تو وہ بھی تیار ہوگی. الیس صبح وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے، مگر وہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ 11 بجے کے قریب طلب کیا گیا ہے، سو انہیں ایک ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا. 11 بجے کے بعد وہ وہاں پہنچا تو تب بھی کوئی وہاں موجود نہیں تھا. اسے اپنی غیر ذمہ داری پر کچھ غصہ آیا مگر برداشت کر گیا.
اسے اتنی غیر ذمہ داری پر کچھ غصہ آیا مگر برداشت کر گیا۔ یہیں آ کر اسے یہ پتہ چلا کہ ایڈسن ایڈگر کچھ پرسنل پرابلمز کی وجہ سے آ نہیں پایا۔ فاتین اور برہان وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں انہیں اتھارٹیز سے ملوا دیا گیا تھا اور ان سے باقاعدہ معذرت کی گئی تھی۔ بہرحال وہ تقریب اچھی تھی۔ وہاں برنی کو اپنے جیسے اور بھی نامسلم لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا جو اسلام سے متاثر ہو کر اس دائرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ یہ نشست بہت اچھی رہی تھی۔ برنی کے پاکستان میں سوشل کانٹیکٹس بڑھانے میں اس تقریب نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ زیادہ تر لوگ اپنی مجبوریوں سے فرار کی خاطر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ خواتین کے منع کرنے کے باوجود برنی نے ڈائس پر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر مذہب کی تبدیلی پر مجبور ہوا تھا، اور یہ بھی کہ مذہب میں اس کی دلچسپی شادی کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے حاضرین کو وہ مثبت تبدیلیاں بتائیں جو مذہب کی تبدیلی کے بعد اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ اس کی اس چھوٹی سی تقریر کے آخر میں بہت دیر تک تالیاں بجتی رہی تھیں۔ باقی شرکاء میں سے کسی کی تقریر پر اتنی تالیاں نہیں بجی تھیں۔ تقریب کے بعد بہت دیر تک فوٹوگرافرز اور اخباری رپورٹرز نے اسے گھیرے میں رکھا تھا۔ برنی کو یہ سب دیکھ کر کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ واحد اس کو اتنا خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ باقی تمام لوگ سیاہ فام تھے اور افریقہ کے غریب ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ واحد برنی سفید فام تھا۔ اتنے دن پاکستان میں رہتے ہوئے وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ پاکستانیوں کے نزدیک رنگت کا سفید ہونا اور ظاہری شخصیت کا شاندار ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے برنی۔ دراصل تم جن لوگوں سے ملے ہو وہی گلیمر کی چکا چوند سے متاثر ہونے والے لوگ تھے، ورنہ ساری پاکستانی قوم ایسی نہیں ہے۔ اس کے کھلم کھلا اپنی رائے کا اظہار کرنے پر فاتین نے سمجھایا۔ برنی نے جواباً اس سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اسے فاتین کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ اگلے دن ملک کے تمام بڑے اخباروں میں اس تقریب کی تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ تمام تصویروں میں فاتین اور برہان احمد کو نمایاں کوریج دی گئی تھی۔ یہ اس سے 4 دن بعد کی بات ہے۔ ایک 15 روزہ میگزین کی طرف سے ان کے گھر فون آیا۔ وہ برنی کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ میں نے بظاہر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس کی بنا پر میرا انٹرویو کیا جائے، برنی نے بظاہر پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ دوسری طرف سے اسے بتایا گیا کہ میگزین کا ایک حصہ اسلام اور اس کے شیدائیوں کے لیے مخصوص ہے، جس میں ایسے لوگوں کا تفصیلی انٹرویو شائع کیا جاتا ہے جو بغیر کسی غرض کے اسلام کو اپناتے ہیں۔ میں اور میرا مذہب، یہ میرا انتہائی ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس پہ کسی کی مداخلت پسند کرتا ہوں، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذاتی معاملات کو اس طرح سے اخبارات کی زینت بنایا جائے، اسے ڈوٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا سر، دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی اور وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنانے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری طرف سے پھر اصرار کیا گیا، جو چیز مجبور ہو کر اپنائی جاتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پلیز سر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ برنی کی بات کاٹ دی گئی تھی۔ برنی نے مجبور ہو کر انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ اسی روز شام کو وہ لوگ فوٹوگرافر کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ برنی کو بہت الجھاؤ والی باتیں نہیں آتی تھیں۔ انہوں نے جو پوچھا برنی نے صاف صاف بتا دیا۔ فون پر ہونے والی بدمزگی کو دور کرنے کے لیے برنی نے اپنے موڈ کو انٹرویو کے دوران بہت پرسکون رکھا تھا، اس لیے تمام گفتگو خاصے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس طرح برنی کی ذات کے متعلق بہت سی باتیں منظر عام پر آئی۔ انٹرویو چھپ جانے کے بعد ان کے گھر میگزین کی ایک کاپی پہنچ گئی تھی۔ سچائی سے لبریز معصومانہ گفتگو اور اس کی شاندار شخصیت کی شاندار طریقے سے لی گئی تصاویر نے اس فیچر کو بے حد دلچسپ بنا دیا تھا، جس کے بعد برنی کو بے شمار تعریفی خطوط ملے اور اس کے فیصلے کو سراہا گیا۔ اس طرح ایک میگزین میں انٹرویو چھپ جانے کے بعد اسے بہت سے دوسرے میگزین نے بھی قائل کیا تھا، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے اس ہیڈ آفس سے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ ایک روز سرکاری ٹیلی ویژن سے بھی بلاوا آ گیا۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرامز کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اسے بھی ایک پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا۔ 1 گھنٹے کے اس پروگرام میں ایک دفعہ برنی سے وہی تمام باتیں دہرائے جانے کے لیے کہا گیا جو پہلے میگزینز کو بھی بتا چکا تھا۔ ریڈیو پر بھی 2 مرتبہ اس کا انٹرویو پیش کیا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ میں لائم لائٹ میں آ گیا۔ برنی کو حیرت ہوتی تھی کہ اسے اس طرح سے کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔
اسے اس بارے میں حسن سے بات کی تھی جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ 11 ستمبر کے بعد سے اسلام کے ماننے والوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس طرف آ رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں پبلک ڈیمانڈ ہے، اس لیے تو آپ کو جگہ جگہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو انجوائے کریں برہان۔ اس کی ساری بات سن کر حسن نے اسے سمجھایا تھا۔ برنی کہنا چاہتا تھا کہ چند دن پہلے ایک عیسائی جوڑے نے جو ساہیوال کے کسی کرسچن ہاسپٹل میں خاکروب کی نوکری کرتا تھا اسلام قبول کیا ہے۔ ان لوگوں کو کیوں اس طرح سے پبلک کے سامنے نہیں لایا جا رہا؟ کیا پاکستانی لوگ صرف انگلینڈ ریٹرن اور یورپین عیسائیوں کے اسلام قبول کرنے کے قصوں میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا انہیں اپنے ہم وطن مسلم لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مسلمان ملک میں کسی انسان کا کردار ادا کرنے کے لیے رنگ اور نسل اور دولت کی کسوٹی کا معیار کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ اسلامک ملک میں مساوات کا یہ حال کیوں ہے؟ لوگوں نے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کو اتنا غیر اہم کیوں گرداننا شروع کر دیا ہے؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس کے جل پر چھائے غبار میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں تو آپ سے بے خبر ہی رہا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ اس قدر شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ اچانک کل اخبار میں فاتین بیٹا کی تصویر دیکھی تو آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ یقین جانے بے حد خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اتنے پرنور چہرے والا انسان ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ اس کے بالکل سامنے والے کاؤچ پر فاتین کے چچا جان بیٹھے کہہ رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ان کے گھر میں تھے اور وقفے سے اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ ان کی بیگم بیٹھی تھی۔ ایک طرف انہیں کے چھوٹے بھائی اور بیوی براجمان تھے۔ سامنے والے تخت پر فاتین کے امی ابا بیٹھے تھے۔ رامین کے ساس سسر بھی آئے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں فاتین کا خاندان ان کے گھر ان سے ملنے اور معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ تمام لوگ شرمندہ تھے اور اپنے طرز عمل کی معافی مانگنے آئے تھے۔ وہ لوگ بار بار ان اخبارات کا حوالہ دے رہے تھے جن میں ان سب لوگوں نے ہی برنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا تھا۔ وہ سب اس کے ساتھ اپنے تعلق اور قرابت داری پر خوش تھے۔ ان لوگوں نے باری باری اسے اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ برنی اس صورتحال پر حیران تھا۔ وہ لوگ جو اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، جس کے ساتھ تعلق پر ان کے خاندان کا نام ڈوب جانے کا خطرہ تھا، وہ لوگ جو فاتین کو اس شادی پر گنہگار قرار دے رہے تھے، کیسے ایک دم اتنا بدل گئے ہیں؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حقیقتاً پاکستان آ جانے کے بعد بہت سی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں، مگر وہ انہیں تحمل سے سہ رہا تھا، برداشت کر رہا تھا۔ فاتین اپنے تمام رشتہ داروں کو دیکھ کر بے پناہ خوش تھی۔ ماں باپ کی موجودگی میں اسے دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ برنی اور مریم جیسے کہیں پس منظر میں چلے گئے تھے۔ پاکستان میں اقلیتوں کا کردار اور اہمیت سیمینار کا موضوع یہی ہے۔ ہفتے کی شام آپ پہنچ جائیے گا۔ ٹی اے کی فکر نہ کیجیے گا۔ ادھیڑ عمر کا بھدا سا آدمی اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ایک نامی گرامی NGO کے PRO کی یہ بات برنی کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اقلیتیں؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے ان صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنا نام جوگندر بیدی بتایا تھا۔ اقلیتیں یعنی ہندو، سکھ اور عیسائی جناب؟ مگر میں ان سب کے بیچ کیا کروں گا؟ میں تو اقلیتوں میں شمار نہیں ہوتا۔ برنی اب بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے تو آپ انہی کا حصہ سمجھے جاتے تھے نا؟ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ آپ مسلمان ہوئے۔ میں ماضی سے پیچھا چھڑا کر یہاں آیا تھا مسٹر بیڈی۔ کیا تھا میں بھول چکا ہوں۔ اب مجھے اپنے حال اور مستقبل سے واسطہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں مسٹر برنارڈ ڈکسن آپ ہمارے سیمینار میں شرکت ضرور کریں۔ آپ کے خیالات سے آگاہی ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ وہ شخص جان کو آ گیا تھا۔ 2 چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اب برنارڈ ڈکسن نہیں ہوں، میں برہان احمد ہوں۔ اور نمبر 2، میں کوئی اسکالر یا انٹلیکچوئل نہیں ہوں۔ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں ایسے سیمینار میں شرکت کروں جس کے موضوع کے بارے میں مجھے رتی برابر آگاہی ہی نہیں ہے؟ مجھے اس ملک میں آئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں یہاں کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے آپ معافی رکھیے، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بہت تحمل سے بولا۔ جوگندر بیدی نے چند لمحے اسے اپنی سخت نظروں کی زد میں رکھا، پھر اسی انداز میں بولا، چلیں پھر آپ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں مسٹر برہان، ہم یہ بھی کر لیں گے۔
میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ آپ خود بھی جانتے ہیں آپ کسی پروگرام میں شرکت کرنے سے میڈیا کوریج میں کس قدر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ہمیں چکانی ہی پڑے گی نا۔ برنی کو اس شخص پر بے حد غصہ آیا۔ غصہ کرنا اور پھر غصے کی حالت میں اناب شناب بکنا اسے نہیں آتا تھا۔ اب بھی غصہ برداشت کرنے کی صحیح میں اس کے کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے سفید رنگ میں عجیب سی سرخی نے جوگندر بیدی کو محتاط کر دیا۔ وہ فوراً صفائی دینے والے انداز میں بولا، آپ شاید میری بات مسٹر بیدی، بہت ہو چکا، مزید نہیں۔ میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا، مزید ایک لفظ بھی نہیں۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اس سے پہلے کہ میں بدتمیزی سے پیش آؤں۔ آپ خود ہی میرا آفس چھوڑ دیجیے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ پھنکارا۔ جوگندر بیدی کو اس سفید فام مسلمان سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ برنی گھر آ کر بھی خاصی دیر تک ڈسٹرب رہا، اور اس روز اس نے پہلی مرتبہ سونے کے لیے ٹرائکولائزر کا استعمال کیا تھا۔ فاتین اور مریم نانی نانا کے پاس کراچی گئی ہوئی تھی۔ بستر پر لیٹ کر نیند آنے تک وہ انہیں بے تحاشا مس کر رہا تھا۔ میری بیوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ایک بچی ہے جس میں میری جان ہے۔ اللہ نے کبھی مالی تنگی نہیں دی ہے، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، مگر سکون نہیں ہے۔ مولانا صاحب، یوں لگتا ہے جیسے دل کے مقام پر کوئی پوری قوت سے اپنی ایڑی رگڑ آئے۔ دل اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب کچھ عرصے سے میں اکثر اوقات اس عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس لمحے مجھے لگتا ہے میری ذات ایک جنگل کی مانند ہے جس میں بڑے بڑے اونچے اونچے درخت لگ رہے ہیں، اتنے اونچے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ زمین پر لمبی لمبی گھاس ہے، خردرو پودے، جھاڑیاں ہیں، نمی ہے، رطوبت ہے، ننھے منھے دکھائی نہ دینے والے کیڑے ہیں۔ جب وہ حرکت کرتے ہیں تو میرے سارے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگتی ہیں۔ ایسے میں ڈھال ہونے لگتا ہوں، میرے اندر سے جینے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ کھجور کے پتوں کی بنی صف پر مولانا صاحب کے قریب بیٹھا کہہ رہا تھا۔ وہ اس مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا کرتا تھا۔ باقی دنوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے وہ گھر کے قریب واقع ایک مسجد میں جاتا تھا۔ اس نے فاتین کو کراچی فون کیا تھا کیا وہ واپس آ جائے، وہ اسے اور مریم کو بہت مس کر رہا ہے، مگر فاتین ابھی مزید کچھ عرصے کراچی میں اپنے والدین کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ اس روز وہ اتنا دل گرفتہ ہو رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے حزن و ملال کے سائے مولانا صاحب دیکھتے رہے، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پرشفقت استفسار پر برنی نے اپنے دل کی کیفیت ان سے بیان کر دی تھی۔ آپ خدا نخواستہ پچھتا تو نہیں رہے؟ اس کی بات سن کر انہوں نے پوچھا تو ان کے سوال پر حیران سا رہ گیا۔ نہیں مولانا صاحب، خدا نخواستہ ایسا قطعاً نہیں ہے، میں اللہ سے دور نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے بہت دور ہے۔ نہیں برہان صاحب، اللہ کبھی کسی سے دور نہیں ہوتا، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ مولانا کا انداز برنی کو بہت پسند آیا تھا۔ آپ نماز پنجگانہ کے عادی تو ہیں نا؟ مولانا نے اس سے پوچھا۔ ان کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی تھی اور برنی کی اردو بیٹ طور پر کام چلا رہی تھی۔ جی ہاں، الحمدللہ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے۔ آپ ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کی تسبیح کیا کیجیے اور کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ سکون دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ چیز بہت فراخ دلی سے بانٹتا ہے، اور کوشش کریں کہ نماز مسجد میں ادا کیا کریں، اس کا بہت ثواب ہے۔ یہ کہتے مولانا کی آنکھوں کی رنگت کچھ تبدیل ہوئی تھی، یا پھر برنی کو ہی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گیا۔ مولانا برہان احمد کے بارے میں کافی کچھ اخبارات میں پڑھ چکے تھے، بلکہ پہلی مرتبہ ایک میگزین کو برہان کے گھر کا ایڈریس انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے جمعہ کی نماز ان کی مسجد میں ادا کرنے آتا تھا، جب انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن جب سے وہ لائم لائٹ میں آیا تھا، بہت سے لوگوں کی طرح مولانا کی نظر میں بھی اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن خاصے سکون میں گزر گئے تھے۔ وہ مولانا صاحب کی ہدایت پر تہہ دل سے عمل کر رہا تھا۔ اس نے سورہ یاسین کی تلاوت والی آڈیو کیسٹ خریدی تھی۔ فارغ اوقات میں وہ بہت خوش و خضوع سے اس تلاوت کو سنتا تھا۔ اس نے ابھی پورا قرآن عربی متن کے ساتھ نہیں پڑھا تھا،
اس لیے اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ اس دوران فاتین اور مریم بھی واپس آ گئی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہی برنی کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ دوسری طرف فاتین اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بہت بیمار لگ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں کراچی میں اتنے دن نہ لگاتی تو برنی کی حالت ایسی کبھی نہ ہوتی۔ اس نے سارا الزام خود بخود اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ کوشش کرتی کہ برنی کو زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ برنی مولانا صاحب کے پاس زیادہ جانے لگا تھا۔ اخبارات میں برنی کا ذکر بھی اب کم ہونے لگا تھا۔ اس سے بھی اس کو خاصا سکون ملا تھا۔ اس کے چہرے کا نور واپس آ گیا تھا۔ اسے لگا کہ زندگی کے پرانے دن لوٹ آئے ہیں۔ درود شریف کی برکات نے سچ مچ اسے دلی سکون فراہم کیا تھا۔ برہان صاحب، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ اس روز وہ روٹین کے مطابق مسجد میں بیٹھا مولانا صاحب سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک انہوں نے کہا تو حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے مولانا صاحب؟ آپ نے ہمارے مخالفوں سے دوستی کر لی ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ ان کا انداز شکوہ کناں تھا۔ برنی کو ان کی بات چندہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کن سے کس طرح؟ آپ نماز جمعہ کے لیے یہاں آتے ہیں اور باقی کی تمام نمازیں اس مسجد میں پڑھتے ہیں نا؟ انہوں نے علاقہ اور مسجد کا نام بتایا۔ جی ہاں بالکل، میں اس مسجد میں ہی جاتا ہوں۔ وہ میرے گھر سے بے حد نزدیک ہے، سہولت رہتی ہے۔ وہ لوگ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں برہان صاحب۔ مسلک؟ میں سمجھا نہیں مولانا صاحب۔ وہ حوانوکم کی طرح ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دراصل میں ان سب باتوں کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ وہاں انگلینڈ میں نے احادیث پڑھی تھی، قرآن کا بھی صرف ترجمہ ہی پڑھا تھا، تفاسیر وغیرہ نظر سے نہیں گزری۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کے متعلق بس 2-3 ہی کتابیں پڑھی ہیں۔ انگلش میں اتنا مواد دستیاب نہیں ہے نا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی ناعلمی پر خاصا شرمندہ لگ رہا تھا۔ مولانا صاحب کو اس کی حالت دیکھ کر خاصی طمانینت ہوئی۔ مولانا کو اس کی سعادت مندی پسند آئی تھی۔ وہ برنی کو اور بھی بہت کچھ بے حد تفصیل سے سمجھانے لگے۔ خاصی دیر تک یہ گفتگو چلتی رہی۔ تو گیا آج سے اب ہمارے مسلک میں شامل ہیں۔ اختتام پر مولانا نے کہا تو برنی صرف مسکرا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے مولانا کی بہت ساری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئی تھیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا برہان صاحب۔ اگلے روز جب وہ نماز ظہر کے لیے گھر کے نزدیک والی مسجد میں گیا تو امام صاحب اس سے کہنے لگے۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ کل آپ نے ادھر علی الاعلان اپنے مسلک کے تبدیل کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر لفظ مسلک پر حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بھی خاصی دیر تک اسے سمجھاتے رہے کہ ان کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، وہ کس کس چیز کے قائل ہیں اور کس چیز کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اسے قرآن کی آیات کے حوالے بھی دیے۔ برنی کے ساتھ سابقہ صورتحال تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ نہیں۔ لگتا تھا کل مولانا صاحب نے ہر بات ٹھیک کی ہے اور آج لگ رہا تھا کہ یہ امام صاحب زیادہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس روز جب وہ گھر لوٹا تو اس کے ہر طرف ایک ہی پکار تھی، آپ ہمارے مسلک کے ہیں نا، آپ ہمارے مسلک کے ہیں نا۔ پہلی مرتبہ اسے نماز پڑھتے ہوئے ایک بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے برنی؟ اس روز وہ فینی کی گود میں سر رکھے لیٹے تھا اور محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ اس کی تھکی تھکی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے کہا، کیوں رکھوں، تم جو ہو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ فاتین نے بہت مرتبہ یہ بات برنی کے منہ سے سنی تھی، لیکن آج یہ بات اسے بہت نئی لگی کیونکہ برنی کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ برنی تم کچھ پریشان ہو کیا؟ اپنے اندیشے کو زبان دے ہی دی۔ نہیں، اس نے ترنت جواب دیا۔ وہ اس کے اندر چھپے بھید کو نہ پالے۔ کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو فینی؟ پہلے کبھی کچھ چھپایا کیا تم سے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے نہیں چھپایا، لیکن اب چھپا رہے ہو۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ تم بہت بدل گئے ہو برنی، پہلے سے بہت بدل گئے ہو تم۔ برنی اس کے شکوے پر حیران ہوا۔ اسے لگتا تھا فاتین بدل گئی ہے اور فاتین سمجھتی تھی کہ وہ بدل گیا ہے۔ آخر ان کی زندگی میں غلط فہمی کی گنجائش کہاں سے نکل آئی تھی؟ وہ فاتین کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں نہیں بدلا فینی، میں بالکل بھی نہیں بدلا، تم بدل گئی ہو، سر تک پیر بدل گئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، تمہیں میرا خیال نہیں ہے فینی، تمہاری زندگی کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ میں تمہاری زندگی میں کہاں ہوں فینی؟ شاید کہیں بہت پیچھے یا شاید کہیں بھی نہیں۔
اس کا انداز بے حد دل گرفتہ، مایوس اور نا امید تھا۔ فاتین کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چند لمحے اس کو تکتی رہی، پھر اس کے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ایسا کبھی بھی مت سوچنا برنی، تم میری زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے اہم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بدل جاؤں؟ میں بالکل بھی نہیں بدلی ہوں برنی۔ تم مجھے نظر انداز کرتی ہو فینی۔ تمہیں اپنے موم ڈیڈ انکل آنٹی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ تمہیں میں ہی نظر نہیں آتا فینی؟ برنی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل ایک معصوم بچے کی مانند شکوہ کر رہا تھا۔ اب کی بار فینی حیران نہیں ہوئی، بلکہ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ برنی کے شکوے کو کس طرح دور کرے۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا فینی، لیکن تمہارا اس طرح کرنا مجھے دکھ دیتا ہے۔ آئی ایم سوری برنی، آئی ایم سوری۔ تم نے مجھے احساس کیوں نہیں دلایا میری غلطی کا؟ میں اپنے آپ کو سدھار لیتی ہوں۔ میں تمہیں کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ تم میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ برنی کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا اسے فینی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ سچ مچ پریشان تھا۔ فینی کے علاوہ کون تھا جس کے سامنے وہ دل کی بھڑاس اور غبار نکالتا؟ اس نے فینی کے ہاتھوں کو تھام لیا، پھر انہیں چومتے ہوئے بولا، مت رو فینی، میرے لیے تمہارے آنسوں سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ چپ نہ ہوئی تو برنی نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ حسب منشا نکلا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ برنی دوبارہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گی برنی، میں آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ فینی دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ برنی کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا یہ بات سن کر۔ ایک بات پوچھوں فینی؟ اس نے صرف ہنکار بھرنے پر اکتفا کیا۔ اگر کبھی میں تمہاری کوئی جائز بات نہ مانوں یا تمہاری کسی خواہش کو پورا نہ کر پاؤں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں کروں گی برنی جو تم پوری نہ کر پاؤ، وہ بہت محبت سے بولی۔ اس کے باوجود اگر کبھی ایسا ہوا تو پلیز فینی مجھے معاف کر دینا، کر دو گی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب تک فینی نے مسکرا کر اس بات میں سر نہ ہلایا، اس نے نظروں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت سکون سے آنکھیں موند لی۔ میں حاتم واحدی ہوں۔ اس شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کے ساتھ تعارف کروایا۔ برنی اسے اپنے گھر دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کیونکہ وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، اور اس شخص کے انداز میں ایک عجیب سی بے تکلفی تھی۔ برہان صاحب، میں آگاہ ہوں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے آگاہی حاصل ہو، تبھی میں آپ کے بلاوے کے بغیر آپ کے گھر میں حاضر ہوں۔ میں نے جامعۃ الزہرا سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ پہلی یونیورسٹی میں نوجوانوں کو دین کا علم سکھانے پر مامور تھا۔ آج کل ادھر لاہور میں ایک مدرسہ بنا ہے جہاں معصوم بچوں کو یہی سب سکھایا کرتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو برنی کے دل میں کچھ سوالوں نے سر اٹھایا، مگر اس نے انہیں پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مگر حاتم واحدی کی شاید کچھ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک تھا۔ وہ شستہ انگریزی میں کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، بہت مشکل سوال جن کا جواب آپ کو نہیں مل پا رہا۔ آپ بہت دن سے عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ فکر مت کرنے برنی صاحب، میرے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ کا مسلک کیا ہے؟ برنی نے اس کے خاموش ہو جانے پر دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ حاتم واحدی یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کے سوال پر بڑا مسکرا دے۔ میں اس چکر میں نہیں الجھتا۔ مسلک، فرقے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی باتیں ہیں۔ ہمیں قرآن اور رسول کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ فرقہ بندی، مسلک وغیرہ، حاتم صاحب، کوئی تو سچا ہوگا ان سب میں۔ میں سچ مچ الجھ کر رہ گیا ہوں کہ کس کی بات مانوں اور کس کی نہیں۔ عجب سے دوراہے پر کھڑا محسوس کرتا ہوں میں خود کو۔ اس کی بات کاٹ کر بے چینی سے بولا۔ حاتم واحدی ایک دفعہ پھر مسکرایا۔ اسلام ایک ہی ہے، یہ مسلک کا فرق بعد کے لوگوں کا ڈالا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کس کو سچ سمجھوں، کس راہ پر چلوں؟ جو آپ کو درست لگے بس وہی راہ اپنا لیجیے۔ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد لاہور کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے میری تربیت اپنے مسلک کے مطابق کی۔ پھر انہوں نے مجھے مصر بھیج دیا۔ وہاں مجھے اپنی تعلیم اور ریسرچ سے پتہ لگا کہ والد صاحب غلطی پر ہیں، سو میں نے اپنی اصلاح کر لی۔ پاکستان آ کر والد صاحب کو
مجھ میں غلطیاں نظر آنے لگیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے غیر مقلد کہنا شروع کر دیا۔ میں علم میں ان سے زیادہ تھا، میں نے ریسرچ کی تھی، میں ان کے ذہن سے ہر شک دور کرنے لگا۔ جہاں میں دیکھتا والد صاحب کمزور پڑنے لگے، انہوں نے غصہ آنے لگے تو میں فوراً ہی کہتا، ابا جان ان باتوں میں الجھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ باتیں مذہب کی اساس نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے چونکہ بنیاد ایک ہی ہے، اس لیے فروعات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ حاتم واحدی لاہور میں رہتا تھا، وہ ایک ہفتے کے لیے راولپنڈی آیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں برنی نے اپنے ہر سوال کو اس سے پوچھ ڈالا۔ وہ ایک اسکالر انٹلیکچوئل تھا۔ برنی کے ہر سوال کا اتنے بہتر انداز میں جواب دیتا کہ اس کے ذہن میں موجود شکوک و شبہات دور ہو جاتے۔ اس ایک ہفتے میں ان دونوں کی لمبی لمبی بحثیں ہو رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برنی کو سکون آ گیا۔ وہ جس بے چینی کا شکار تھا وہ بے چینی ختم ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد حاتم واحدی واپس لاہور چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ برنی کے ذہن میں ایک اور خیال ڈال گیا تھا۔ فینی تمہیں لاہور کیسا لگتا ہے؟ اس نے حاتم کے واپس جانے کے 2 دن بعد اچانک فینی سے پوچھا تھا۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، کراچی جتنا بڑا نہیں ہے مگر گہما گہمی اور رونق میں اسی کے برابر ہے۔ ہم لاہور شفٹ ہو جائیں؟ اس نے مدعا بیان کیا۔ فاتین کو حیرانی ہوئی۔ وہاں شور بہت ہوتا ہے برنی، راولپنڈی ذرا پرسکون شہر ہے، ہم یہاں بہتر ہیں۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں اسی سکون سے تنگ آ گئی ہوں فینی، میرا دل چاہتا ہے میں کسی زندہ دل جگہ پر چل کے رہوں جہاں ہر طرف زندگی سانس لیتی نظر آئے۔ وہ ضد کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ فاتین کیا کر سکتی تھی؟ اس کے لیے برنی کی خواہش سب سے زیادہ مقدم تھی۔ اس نے سوچا برنی لاہور جا کر مطمئن رہے، سو انہوں نے راولپنڈی سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ برنی نے ریزائن کر دیا تھا، اگرچہ وہ انگلینڈ میں اپنے سارے اثاثے بیچ کر نہیں آیا تھا، مگر اس کے پاس کافی رقم تھی جو وہ لاہور میں کسی اچھے کاروبار میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے راولپنڈی والے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ گھر کی قیمت لگ گئی تو وہ لاہور آ گئے۔ انہوں نے کرائے پر گھر لے لیا۔ حاتم واحدی ہر مرحلے میں اس کے ساتھ تھا۔ برنی حاتم واحدی کا بے حد مشکور تھا، اس کی بدولت وہ ایک دفعہ پھر پرسکون ہونے کے قابل ہوا تھا۔ حاتم واحدی بھی برنی سے بہت خوش تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کی زندگی کا آسان ترین پروجیکٹ تھا۔ ہال فوٹوگرافرز اور رپورٹرز سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ تل دھرنے کو جگہ تک نہیں تھی۔ تمام کیمروں کا فوکس برنی اور حاتم واحدی کی طرف تھا۔ وہ دونوں ایک سے لباسوں میں ملبوس نہایت شاندار لگ رہے تھے۔ حاتم واحدی کے بے حد اصرار پر یہ پریس کانفرنس بلانی پڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میڈیا برنی کی لاہور سے آمد سے باخبر ہو جائے اور وہ لوگ جو برنی کو مسلک کے چکر میں الجھانا چاہتے تھے وہ بھی جان جائیں کہ برنی آج کل راولپنڈی میں نہیں بلکہ لاہور میں ہے۔ برنی کے لیے یہ ایک کارروائی تھی جسے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی گزرا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر انہی سوالوں کے جواب دیے تھے جو اسے بار بار پوچھے جاتے تھے اور جو اسے ازبر ہو چکے تھے۔ پہلے کی طرح سوال تھے اور پہلے کی طرح کے جواب تھے۔ نیا اور دلچسپ اعلان تھا جو اختتام پر حاتم واحدی نے برہان احمد کا نام لے کر کیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ پریس کی طرح برنی بھی اس اعلان سے بے خبر تھا۔ حاتم واحدی کہنے لگے، برہان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ میں ایک عالی شان مسجد اور مدرسہ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد فیصل مسجد سے زیادہ شاندار اور عالی شان ہوگی۔ عنقریب وہ اس پروجیکٹ پر کام شروع کرنے والے ہیں۔ سارے ہال میں زور و شور سے تالیاں بجنے لگیں۔ حاتم واحدی بھی سب میں شامل تھا۔ واحد برنی تھا جو حیران اور پریشان حاتم واحدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ مسجد بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بات یہ تھی کہ حاتم واحدی نے مبالغہ گہرائی سے کام کیوں لیا تھا۔ جو بات اس نے برنی کے حوالے سے کہی وہ بات برنی نے کبھی بھی حاتم سے نہیں کہی تھی۔ اس کے لیے مر بہت تکلیف دہ تھا کہ حاتم واحدی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ضروری تھا برہان صاحب، وہ لوگ جو آپ کو اپنے اپنے مسلک سے منسلک کر لینا چاہتے ہیں ان کو خاموش کروانے کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ لوگ مسجد بننے تک اس انتظار میں رہیں گے کہ آپ خود کو کس مسلک سے منسلک کرتے ہیں۔ حاتم واحدی کو یہ گر آتا تھا کہ اس نے برنی کو مطمئن کر لیا۔ اب برنی سارا دن گھر میں بیوی اور بچی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ تمام رقم بینک میں ڈپازٹ کروا دی گئی تھی۔ فارغ اوقات میں حاتم واحدی کے پاس چلا جاتا اور وہاں اس کا وقت بہت اچھا سا گزر جاتا تھا۔ حاتم واحدی اس کے لیے سچ مچ فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور حاتم واحدی بھی ایک فرشتہ ہی تھا۔
نماز عصر کے بعد کا زیادہ وقت برنی حاتم کے پاس ہی گزارتا تھا۔ اس روز وہ مسجد میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ یہ مسجد حاتم واحدی کے مدرسے کے ساتھ ہی ملحق تھی۔ وہ دونوں حالات حاضرہ کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ جہاد تلوار سے ہی نہیں، قلم سے بھی کی جا سکتی ہے، حاتم واحدی کہہ رہا تھا۔ اسی دوران ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص جوتوں سمیت ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ موٹا سا آدمی تھا۔ زمین پر بیٹھنے کے باعث اس کے کوٹ کے بٹن کھل گئے تھے اور اس کی شرٹ پھٹنے کے قریب تھی۔ اس شخص نے بیٹھتے اپنا تعارف کروایا۔ میں ریحان اختر ہوں، میرا کارخانہ ہے، اس کے علاوہ مرید کے میں ایک پولٹری فارم بھی ہے، بس جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا حاتم واحدی نے اسے ٹوک دیا۔ ریحان اختر صاحب، مطلب کی بات کیجیے۔ وہ دراصل میں یہ نذرانہ لایا تھا آپ کے لیے، قبول فرمائیے۔ اس نے ایک عدد چیک برنی کی طرف بڑھایا۔ برنی چیک دیکھ کر متغیر سا رہ گیا، جبکہ حاتم واحدی واضح طور پر سپٹایا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ریحان اختر صاحب، ہم یہاں نذرانہ وصول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے بولا۔ ریحان اختر کے لیے رد عمل بہت نیا تھا۔ وہ پہلے بھی اس مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ دیتا رہتا تھا۔ حاتم صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے خود جلیل علی اختر صاحب کو یہاں سے لے جاؤ۔ جائیے اختر صاحب، آپ مہمان خانے میں جا کر بیٹھیے، آپ مسجد میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ حاتم واحدی نے غصے سے اس موٹے کی بات کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، جلیل علی نامی لمبا سا آدمی آیا اور اسے وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ حاتم واحدی نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا تھا جو برنی دیکھ نہیں پایا۔ اس نے حاتم کو پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ریحان اختر کے جانے کے بعد حاتم بہت غصے میں تھا۔ ریحان اختر کے جانے کے بعد حاتم بہت دیر تک جاہل شخص کہہ کر بڑبڑاتا رہا۔ اس روز وہ مسجد میں اکیلا ہی بیٹھا تھا کہ ریحان اختر آ گیا۔ آج اس کا حلیہ بھی بہت بہتر تھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ بہت تھکا لگ رہا تھا۔ اس نے پہلے نماز ادا کی، پھر برنی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، یہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ وہ بہت افسوس ہوا۔ تقدیر پہ کس کا زور ہے، مگر میں دعا ضرور کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا تندرست ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ حاتم آئے گا تو اس سے کہوں گا کہ وہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی دعا کرے، وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے، برنی نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ وہ شخص کچھ دیر تک برنی کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، آپ بہت معصوم انسان ہیں برہان صاحب، اور وہ لوگ آپ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ برنی کے منہ سے اسی قدر نکل پایا۔ آپ کا خیال ہے حاتم واحدی اسلام آباد میں ہے؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ادھر ادھر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے آپ کو؟ حاتم لاہور میں ہی ہے، میں ابھی اس کی ڈیفینس والی رہائش گاہ پر مل کر آیا ہوں۔ برنی اس انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا۔ حاتم نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے، اور اس کا ارادہ اب ایک فلاحی تنظیم بنانے کا ہے جس میں وہ برنی کا تعاون بھی چاہتا تھا، اور برنی یہ کام بخوشی کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب لوگ آپ کو مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے نام پر آپ کی فلاحی تنظیم کے لیے صرف لاہور سے 1,38,00,000 کا چندہ اکٹھا کیا ہے۔ اسے لگا جیسے ہر طرف آگ لگ گئی تھی، مگر اس کے باوجود تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ وہ نڈھال قدموں کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد سے وہ گھر کیسے پہنچا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فاتین اور مریم گھر میں نہیں تھی۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے پھوٹ کر رونے لگا۔ ہر طرف تاریکی تھی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو روشنی چھم کرتی آنکھوں میں اتر آئی، اور پوری آنکھیں کھلنے پر روشنی نے اس کی آنکھوں میں مستقل سکون اختیار کرنی چاہی۔ اسے روشنی سے سخت نفرت محسوس ہوئی تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ برنی تم ٹھیک ہو؟ اس کے کانوں میں آواز سنائی دی۔ وہ بخوبی یہ آواز پہچانتا تھا۔ یہ آواز فاتین کی تھی۔ برنی کے خاموش رہنے پر اس پر جھک کر آئی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، برنی تم ٹھیک ہو نا؟ برنی نے جواب دینے کے بجائے اپنے سینے پر پڑے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دل چاہا چیخ کر اس سے پوچھے کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، مجھے دھوکہ دیتی ہے، تم تو میرے ساتھ مخلص ہو نا؟ تم بھی اگر مخلص نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا، میرے پاس زندہ رہنے کو کچھ آواز ہی نہیں بچے گا۔
کوشش کے باوجود وہ یہ سب کچھ کہہ نہ پایا۔ اسے لگا اس کے پاس یہ توانائی کبھی نہیں آئے گی کہ وہ یہ سب اسے کہہ پائے۔ فاتین اس کی خاموشی پر گھبرا کر ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنا شروع کیا تھا۔ آنکھیں کھولیں برہان صاحب، آپ کی وائف کس قدر فکر مند ہے آپ کے لیے۔ 1 ہفتے بعد آپ کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھولیں، شاباش۔ روشنی کو آنکھوں تک پہنچنے کا راستہ دیں، یہ سب ضروری ہے آپ کے لیے، ڈاکٹر اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے آنکھیں بند ہی رکھی۔ نروس بریک ڈاؤن نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کی رنگت میں زردیاں گلنے لگی تھیں۔ 1 ہفتہ انتہائی نگہداشت میں رہنے کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کے گھر پر رش لگ گیا تھا۔ عیادت کرنے والے دن بھر اس کے گھر آتے جاتے رہتے اور ہر ایک سے ملنے سے انکار کر دیتا۔ اس نے فاتین کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ وہ شخص جو کافی عرصے سے باقاعدہ نمازیں پڑھ رہا تھا، کتنے دن ہو گئے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ فاتین سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تو اس کے پاس سے اٹھ کر کہیں اور جا بیٹھتا اور خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ چھوٹی مریم اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی اور وہ ایک دفعہ بھی اس کی طرف مسکرا کر نہ دیکھتا۔ وہ جب مسلمان نہیں تھا تب بھی بہت ساری ایسی عادتیں اس نے اپنا رکھی تھی جو اچھی عادات کے زمرے میں آتی تھی۔ شراب اور شباب کا رسیہ ہونے کے علاوہ وہ کسی اور برائی کا شکار نہیں تھا۔ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا تھا اور خواہش مند تھا کہ کوئی اس کا برا نہ چاہے۔ یہاں آ کر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے اتنے دھوکے کھائے تھے، زندگی سے کہ نفرت ہو گئی تھی، اور وہ جو اس کی محبت تھی وہ اس کی ایک توجہ کو ترس گئی تھی۔ اس کی بیٹی اس کی عدم توجہی کا شکار ہو رہی تھی اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ایک بند کمرے میں قید ہے جہاں روشنی، ہوا، پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے کتے ہیں جو گوشت کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھنبور رہے ہیں۔ میرے لیے زندگی کو مزید مشکل مت کرو فینی، پلیز۔ اس روز فینی اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تو وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، تمہیں کیا ہو گیا برنی، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس کی زندگی اس کے سامنے بیٹھی بلک رہی تھی اور پہلی مرتبہ اس کے آنسوؤں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی فینی، ہر چیز سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ انسانیت کی کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے کسی کے دل میں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو میں بہت بہت بے خوف تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی تو مجھے سب سے زیادہ ڈر بھی اللہ سے لگنے لگا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات تھی کہ جس سے محبت اسی سے ڈر لگے، لیکن اس ڈر میں لذت تھی، ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جب رات کو سوتا تو مجھے بہت سکون کی نیند آتی تھی۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، موت سے بھی نہیں۔ اللہ سے تعلق بڑھا تو میں نے زندگی کا نیا رخ دیکھا۔ میں نے لمحہ لمحہ طمانینت اپنے اندر محسوس کی۔ میں بدل گیا تھا فینی، میں نے اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لی تھی۔ مجھے احساس ہوتا تھا اللہ نے مجھے معاف بھی کر دی ہے۔ میں جب اپنے دل میں جھانکتا تو مجھے احساس ہوتا کہ وہاں اللہ کی رہائش ہے۔ میرے دل میں 2 ہی تو خانے تھے، ایک اللہ کا اور ایک تمہارا۔ اب یہ دونوں خانے خالی ہیں فینی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچھ باقی نہیں بچا فینی، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسے مت کہو برنی، ایسے مت کہو۔ فینی نے التجا کی اور برنی نے ایک دم رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں نے مجھ سے کہا تھا نا پاکستان میں آلودگی بہت ہے، تم نے سچ کہا تھا، یہاں بہت آلودگی ہے۔ لوگ دین کو پراگندہ کر رہے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، اتھارٹیز سے لے کر بنیاد تک، ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ یہاں لوگ آپ سے سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں، مجھ سے بھی سب کچھ چھین لیا انہوں نے، میرا رب بھی اور میری فینی بھی۔ اب میں خالی ہاتھ ہوں، کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہے۔ تم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا فینی، تم نے بھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ فینی چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ تم نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ پاکستان میں صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں ٹریفک کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں عدلیہ کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں پولیس کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں یہ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کیا، میں نے ہر چیز کو برداشت کیا۔ دین کے معاملے میں دین کھری چیز ہے،
تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ دین کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے لوگوں نے۔ تم مجھے بتاؤ کہاں کہاں کمپرومائز کروں میں کس کس کے دھوکے کاؤنٹ کروں فینی؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا برنی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ لوگ دین کو آلودہ کر رہے ہیں؟ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح کہنے لگی۔ میں سچ کہاں تلاش کروں فینی؟ کس سے کہوں میری رہنمائی کرے؟ میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں ایک نو وائس ہوں جس کو ہدایت چاہیے تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سچ بتائیں، جس کے لیے قرآن کی زبان اجنبی ہے، جسے قرآن سمجھنے کے لیے سیکنڈ ہینڈ ریسورسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تم جانتی ہو یہاں میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے؟ یہاں لوگ اللہ کا نام صرف دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ اسی وقت ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہی کام کرو، بالکل ٹھیک ہے، اسے ضرور کرو، یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا۔ آپ کو بار بار اللہ کی ناراضگی کا ڈراوا دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح ناراض ہو سکتا ہے فینی؟ وہ نہیں ہوتا فینی۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو مگر خوف زیادہ ہو۔ خوف تو محبت کو کھا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ہم اس سے محبت کیسے کریں گے؟ وہ اب زار و زار رو رہا تھا۔ ہم ایک اسلامی ملک میں کیوں آئے تھے فینی؟ ہم کس چیز کی تلاش میں آئے تھے؟ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں یہاں کیا ملا فینی؟ ہم نے یہاں سے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا ہم نے فینی، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ بھی کھو گیا۔ اب ہم خالی ہاتھ ہیں، تہی دامہ ہیں اور مفلس ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کون سا در کھٹکھٹائیں گے فینی؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کون سمیٹے گا ہمیں؟ اب وہ دونوں مل کر رو رہے تھے۔ ہمیں وہی سمیٹے گا برنی جس نے پہلے سمیٹا تھا، وہی ہمارا سہارا ہے جو کبھی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ برنی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاتین چاہتی تھی وہ کسی طرح تو امید کی طرف آئے۔ برنی میری بات سنو برنی، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، واپس انگلینڈ، نہیں کسی اور ملک میں جہاں یہ سب نہ ہو، یہاں سے دور ہو۔ فاتین نے فیصلہ کر لیا۔ برنی نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بقا واپسی میں ہی ہے، مگر وہ یہ بات خود سے فاتین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں برنی، ہم واپس چلے جاتے ہیں، کبھی دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ فیصلے کی گھڑی سر پر آن کھڑی ہوئی تھی، مگر یکدم کسی احساس نے اسے بیدار کیا تھا۔ اپنے مثبت اور حق پر ہونے کا احساس اسے متذبذب کر گیا تھا۔ فاتین کی اور اس کی قوت فیصلہ میں یہی تو فرق تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کیا فرار اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا میں ثابت قدم رہ کر حق کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتا؟ میرا یقین اتنا پختہ کیوں نہیں ہے کہ میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں؟ غلطی تو پھر میری ہی ہوئی نا۔ وہ اچانک ہی خود سے شرمسار نظر آنے لگا تھا۔ وہ جس راستے پر چل پڑا تھا اس میں مشکلات تو تھیں، مگر اس جیسا توانا آدمی پہلے ہی مرحلے پر کمزور پڑ گیا تھا۔ یہ کم از کم اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی۔ نہیں فاتین، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے اپنے ایمان اور اس یقین کے ساتھ جس اللہ نے ہمیں اس ہدایت کی ڈور تھمائی ہے، وہی ہمیں اس کی مضبوطی بھی ادا کرے گا۔ ہمارا عمل درست ہونا چاہیے اور ہدایت کی دعا سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ اس سال ہم حج بیت اللہ کی زیارت کو چل رہے ہیں۔ وہ اچانک ہی پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگا، اور فاتین کی بھیگی آنکھوں میں بھی جگنو چمکنے لگے تھے۔ تو یہ والا ناول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ مکمل اس کی پلے لسٹ سے اس کو سن سکتے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ مجھے اچھا بھی لگے گا کہ بہت ہی الگ طرح کا یہ ناول ہے، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اور عید کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی گرمی بہت ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں بھی ذرا سست ہو گئی تھی، اس وجہ سے نا ذرا یہ لیٹ ہو گیا، ورنہ یہ کافی جلدی ہو جاتا کہ 2-3 دن میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو اب آپ لوگ سنیے گا اور آپ لوگ پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے، اور اگر آپ لوگوں کی اپنی بھی کوئی فرمائش ہے، اگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس PDF میں ہے تو آپ لوگ مجھے بھیج سکتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ضرور وہ پڑھوں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ اللہ حافظ۔